बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। जी, जेल अडियाला कैदी 804 होवे, बंदा बंदा आखदा है लीडर मेरा खान होवे, जीवे मेरा लीडर, जीवे मेरा लीडर, दिल तनु सजना दे बैठे। सिंगर गुलकार मलकू, इन्होंने एक कंसर्ट सरगोदा है, वहाँ पर कंसर्ट के दौरान ये गाना गाया है। लोगों की फरमाइश थी और ये इनका फेवरेट गाना भी है और आजकल पाकिस्तानी कौम का फेवरेट कैदी 804 भी है। तो लोगों ने फरमाइश की मलकू साहब से और उनकी टीम से कि ये जो कैदी 804 वाला गाना है इसको परफॉर्म किया जाए, जिसके ऊपर मलकू साहब ने इस गाने को परफॉर्म किया और ऑन द स्पॉट पुलिस आई, मलकू साहब को हथकड़ियाँ लगाईं, उनके साथ एक खातून थी उनकी टीम मेंबर, उनको भी हथकड़ियाँ लगाईं और लेकर चले गए। ये खौफ चेक करें आप कि एक गाना जिस शख्स ने गाया है और जिन लोगों की फरमाइश पे गाना गाया गया है, सिर्फ उस एक शख्स को ले गए हैं और जो बाकी पब्लिक थी उनको भी ले जाते, गाना तो वो भी साथ रिपीट कर लेते कि जेल अडियाला कैदी 804 होवे, रिपीट तो उन्होंने भी किया और वो भी उसी जुनून के साथ नाच रहे थे, गा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड आप चेक करें, एक तरफ इलेक्शन शेड्यूल जारी होने को है और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गाना है उसके गाने के ऊपर एक गुलकार को उठा लिया जाता है। वेरी शेमफुल। आगे चलते हैं और बात करते हैं इमरान खान साहब की और फवाद चौधरी साहब की मुलाकात की कि इमरान खान साहब के साथ फवाद चौधरी साहब की मुलाकात हुई है अडियाला जेल में, किस तरीके से हुई है। इलेक्शन कमीशन, तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और अदालत लगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक मुकदमा था, इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब दोनों उसमें नामजद थे। तो इलेक्शन कमीशन की टीम वहाँ पर पहुँचती है, मेंबर्स वहाँ पर पहुँचते हैं, अदालत सजती है उसी हाल के अंदर और तमाम मुल्ज़मान को भी बुलाया जाता है, फवाद चौधरी और इमरान खान साहब को, उनकी फैमिली मौजूद होती है, उनके वकला मौजूद होते हैं। तो जो इमरान खान साहब के वकील हैं शोएब शहीन साहब, उनकी अदम मौजूदगी की वजह से वो मुयस्सर नहीं थे, तो ये ट्रायल नहीं होता है। एक्चुअली तौहीन इलेक्शन कमीशन में इमरान खान और फवाद चौधरी साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद करनी थी, तो वो ट्रायल नहीं हो पाया, आगे नहीं चल पाया, तो वो रुक गया। लेकिन फवाद चौधरी साहब अदालत जब लगती है तो फवाद चौधरी साहब अपनी साइड पर बैठे होते हैं, तो इमरान खान साहब अपने उसी स्टाइल वाले अंदाज में आते हैं। तो जैसे उनकी नज़र पड़ती है फवाद चौधरी साहब के ऊपर, तो फवाद चौधरी साहब से वो पूछते हैं, ओए तू किथे, तनु भी फड़ लिया इन्होंने, जो उनका अपना एक स्टाइल है कि तुझे भी पकड़ लिया इन्होंने। ये इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी साहब से पूछा, तो फवाद चौधरी साहब ने बड़े मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, देख लें खान साहब, बस अब आपके सामने ही है कि मैं भी पकड़ा पड़ा हूँ और मुझे भी जेल अडियाला में क्या कहते हैं मेरी भी ट्यूनिंग की जा रही है। तो इमरान खान साहब ने जिस अंदाज में पूछा, वो अंदाज बिल्कुल बड़ा वाज़ह एक पैगाम देता है कि चलो मैंने तो सरेंडर नहीं किया, मेरे ऊपर इतने केसेस हैं, मैंने उन लोगों की बात नहीं मानी, मैं उन लोगों के सामने झुका नहीं हूँ, बिका नहीं हूँ, मेरी तो बात समझ आती है। आपने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक किस्म की छोड़ दी, आपने उनकी बात भी मान ली, आप उनके इशारे पर भी चले गए, फिर भी आपको अडियाला जेल में उन्होंने बंद किया हुआ है और आपके ऊपर भी मुकदमे चला रहे हैं। इस बात से उन्होंने जिस अंदाज में पूछा ना, ओए तू भी थे, यानी कि तुझे भी पकड़ा हुआ है उन्होंने,
تو یہ بڑا وہ ایک انداز تھا تجسس والا، حیرت انگیز کہ چلو ہمارا تو اور حساب ہے، آپ نے تو سرنڈر کیا ہے، آپ نے تو پریس کانفرنس کر دی یا ٹویٹ کر دیا، سیاست سے علیحدگی کا اظہار کر دیا کہ پی ٹی آئی چھوڑنے کا کہہ دیا. تو یہ وہ ایک چیز تھی. لیکن عمران خان صاحب نے بالکل ایسے نہیں کیا، ایسا بیہیویئر نہیں تھا کہ فواد چودھری بیٹھے ہیں اور عمران خان صاحب آئے ہیں اور ان کی طرف دیکھا تک نہ ہو اس وجہ سے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گیا ہے، یا ان کو بلایا نہ ہو. نہیں، بالکل بڑی گریس کے ساتھ انہوں نے ان کو فواد چودھری صاحب کو مخاطب کیا. پھر کچھ دیر وہاں پر بیٹھے رہے جب تک عدالت برخاست نہیں ہوئی، اور پھر عدالت ختم ہو گئی اور اپنی اپنی جیلوں میں چلے گئے. تو یہ فواد چودھری صاحب کی مختصر قسم کی پہلی ملاقات ہے 9 مئی کے واقعات اور پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کے بعد اور ایک ٹویٹ کرنے کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ فواد چودھری صاحب کی یہ پہلی مختصر قسم کی ملاقات ہے، جس میں عمران خان صاحب نے بڑے حیرت انداز میں فواد چودھری کو مخاطب ہوئے اور کہا کہ تو اتھے کی کرن دے ہیں، تنو بھی پکڑا ہوا ہے انہوں نے. تو یہ بڑا ایک عجیب سا تھا. لیکن فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ بھلے ہی ان کو سیاست سے وہ الگ ہوئے ہیں، بھلے ہی ان کا وہ سیاست سے تھوڑا سا علیحدگی کا انہوں نے اختیار اپنا زمایا ہے، لیکن انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور ان کے چیئرمین عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی مغلظات نہیں بکے، کوئی ایسی بات نہیں کی جس کی وجہ سے وہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب ان سے ناراض ہوتے یا انہیں کہتے کہ آپ مطلب کہ ان سے کوئی ناراضگی کا اظہار کرتے. اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. البتہ عمران خان صاحب بڑا واضح ایک پیغام دے چکے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف سے چھوڑ کے کچھ لوگ گئے ہیں تو ان کی مجبوریاں ہوں گی، ان کے اوپر پریشر ہوگا، ان کو بہت زور زبردستی سے یہ چیزیں کروائی گئی ہیں، کوئی شوق سے نہیں گیا ہوگا. اور اس میں چند لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر عمران خان صاحب کا تھوڑا سا نرم گوشہ بھی ہے کہ یہ مجبوراً گئے ہیں، اور انہوں نے جاتے جاتے عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کی، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی بات نہیں کی. اس وجہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ جب ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، جیسے ایک بار عدالت میں اسد عمر صاحب کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو گیا تھا، تو بڑے پیار سے اور بڑے ہنس کے مسکرا کے ان سے گفتگو کی تھی. تو اسی طرح اب اس سے آگے اگر چلتے ہیں تو آتے ہیں سائفر کیس کے حوالے سے. تو سائفر کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب اور جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے بیچ میں ایک بڑا دلچسپ قسم کا مکالمہ ہوا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. جج ابو الحسنات ذوالقرنین کہتے ہیں بطور وزیر اعظم عمران خان کو سائفر رکھنے کا کوئی اختیار نہیں تھا، سائفر کو جان بوجھ کر اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا گیا، اس عمل سے ملک کے تشخص اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچا. جج ابو الحسنات یہ عمران خان صاحب کو عدالت میں مخاطب ہو کر کہتے ہیں، جس کے اوپر خان صاحب نے جج صاحب کو بڑا انٹرسٹنگ کرارا جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس میں ایک فکرہ اور شامل کر لیں، بڑا ظلم کیا ہے جو جنرل ریٹائر باجوہ اور ڈونلڈ لو کو ایکسپوز کیا. جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور ڈونلڈ لو کو بچانے کے لیے تمام ڈرامہ ہو رہا ہے عمران خان صاحب. اس کا مطلب حکومت گرائی جا رہی ہے تو خیر ہے، لیکن بتانا نہیں چاہیے کہ اصل میں ہوا کیا ہے، یا قوم کو یہ چیز نہیں بتانی چاہیے. سزائے موت سے ڈر نہیں لگتا، سائفر حکومت گرانے کے لیے لکھا گیا جو گرا دی گئی. سائفر کے اندر سازشوں سے جو چھپائی گئی سازش تھی اور میڈیا کو بولنے کی اجازت نہیں، تو یہ فیئر ٹرائل کس قسم کا ہو سکتا ہے؟ فیئر ٹرائل نہ ہوا یہ. اس کی ذمہ داری تمام عمر آپ پر رہے گی جج صاحب کہ اگر آپ نے یہ فیئر ٹرائل نہ کیا. یہ جج ابو الحسنات ذوالقرنین ہیں، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے خان عمران خان صاحب، جنہوں نے وقتاً فوقتاً ججز کو کرارے جواب دیے ہیں. جو یہ ججز مطلب کہ جیسے ہمایوں دلاور صاحب کو
توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب جواب دیتے رہتے تھے، کرارے جواب. جب وہ کسی غلط ڈائریکشن میں جاتے تھے تو ججز کو جواب دے دیتے تھے عمران خان صاحب. تو یہ بڑا زبردست جواب دیا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. پہلے بھی وہ کر چکے ہیں. دوبارہ انہوں نے ایک درخواست رجسٹرار کے آفس جمع کرائی گئی ہے ان کی جانب سے، اور رجسٹرار جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر اعتراضات لگا دیے ہیں. انہوں نے کہا جی اعتراضات عائد کرتے ہوئے درخواست پر جو کارروائی ہے اس کو مسترد کیا جاتا ہے. یعنی کہ بعد میں وہ کہتے ہیں کہ درخواست میں قابل اعتراض اور عدلیہ کو سکینڈلائز کرنے والی لینگویج استعمال کی گئی ہے. رجسٹرار آفس کا اعتراض مقدمات کی منتقلی سے متعلق ایسی درخواست کو انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا. اعتراض بانی پی ٹی آئی نے اپنے کیسز میں چیف جسٹس عامر فاروق کو بینچ سے الگ ہونے کے لیے درخواست دائر کی تھی. عمران خان صاحب بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ میرے جتنے کیسز ہیں کم از کم 100 سے زائد درخواستیں ہیں جن کے اوپر چیف جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں وہ دبا کر بیٹھے ہیں، وہ اپنے فیصلے کر رہے ہیں، ان کے اوپر وہ درخواستیں سن رہے ہیں. اور عمران خان صاحب یہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ میرے کیسز ان کے اوپر ان کے سامنے نہ رکھے جائیں، کوئی اور بینچ بنایا جائے. لیکن عامر فاروق صاحب ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس میری مرضی، میری عدالت، میں ہی یہ کیسز سنوں گا اور ان بینچز میں بھی نہیں بھیجوں گا، اور میں خود ان کیسز سے الگ بھی نہیں ہوں گا. اور پھر فیصلے جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے آتے ہیں. جیسے کہ کل ایک جو سیویلین سٹرائل میں فیصلہ آیا ہے وہ ایک قانونی کارروائی تھی، عدالتی کارروائی تھی، لیکن جو ججز کا کنڈکٹ ہے وہ بڑا معنی رکھتا ہے. اب سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات بڑی مطلب کہ پھیل چکی ہے کہ جسٹس طارق مسعود صاحب کے اوپر اعتراض تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ میں بینچ سے الگ نہیں ہونے والا، کیا کر لیں گے آپ. اور دوسرا وہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کے بارے میں جس طریقے سے انہوں نے آئین کی کتاب کو ایسے اٹھا کے مارا کہ ایک تو یہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں یہ ہمیں کہیں نہیں جانے دے رہے، یہ ہمیں لے کر بیٹھ گئے ہیں. تو یہ ججز کا جو کنڈکٹ ہے یہ بڑا معنی رکھتا ہے. یہ وہ عدالت ہے جس میں انسانی حقوق کی پاسداری ہونی ہے، جس میں انسانی حقوق کا تحفظ ہونا ہے، اور یہ کیس بھی بڑا اہم تھا جس میں جمہوریت، انسانی حقوق اور قانون، آئین کی بالادستی کی بات ہو رہی تھی. لیکن آپ کے سامنے وہ بینچ سے الگ نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے دلائل اور اپنے ریمارکس جاری رکھے اور وہ فیصلہ سنا اور اس کے اوپر فیصلہ دیا بھی. تو یہ چیزیں بڑی معنی رکھتی ہیں. لیکن عمران خان صاحب کے کیسز اب ہو رہے ہیں اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کے اوپر فیصلے دے رہا ہے، کچھ کیسز کو زیر التوا رکھے ہوئے ہے. اور یہ عامر فاروق صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی میں ہی عمران خان صاحب کے کیسز سنوں گا. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. بڑی چیزیں ہیں، ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے. ابھی الیکشن باقی ہے اور الیکشن سے پہلے بڑے بڑے ملکو پکڑے جانے ہیں اور بڑے بڑے سنگرز پکڑے جانے ہیں اور بڑے بڑے فواد چودھری جیسے لوگ ناک آؤٹ کیے جانے ہیں عدالتوں کی جانب سے بھی اور نظام ریاست کی جانب سے. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.